अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मौसम बदलने से। नावल की राइटर हैं आसिया रज़ाकी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। 7 बरस की मुद्दत गुजरने के बाद अब जो मैं इस इलाके में आया हूँ तो यूँ लगता है जैसे हर सिमत इनकलाब आ गया है। अली नवाज़ अपने छोटे भाई से मुखातिब थे जो यहीं रहता था और इस इलाके का मोअज़्ज़ज़ फ़र्द था। मसलन किस किस्म का इनकलाब? दिल नवाज़ ने भवें उचकाकर बड़े भाई की तरफ देखा। वो घर के बरामदे में बैठे थे। सहन में बारिश के बुलबुले बन रहे थे। सुबह से बारिश के आसार थे। कब से बादल जमा हो रहे थे। सर्द हवाएं चल रही थीं और बड़ी अम्मा ने पेशन गोई की थी कि सिर्फ बारिश नहीं, आंधी व तूफ़ान भी आएगा। बारिश कुछ देर पहले शुरू हुई थी और दिल नवाज़ की फरमाइश पर किचन से गर्मा गर्म पकौड़े, चटपटे समोसे और नमक पारे भी वक्फे वक्फे से बाहर आ रहे थे। दिल नवाज़ फितरतन हुसन परस्त था, लेकिन इसके साथ इसे खाने का बहुत शौक़ था। जितनी देर घर में रहता टिक्के और कबाब, समोसे, केक, पेस्ट्री वगैरह इसके पेट में उतरते रहते। जब से भाई अली नवाज़ अमेरिका से आए थे ये सिलसिला तरास हो गया था क्योंकि इसका ज़्यादा वक्त भाई के साथ गुजरता था जो घर में ही रहते थे। अली नवाज़ ने छोटे भाई के हाथों को गौर से देखा, जिसके हाथ बहुत उजले, नरम और गदास थे। वो तेज़ी से पकौड़े उठा उठा कर खा रहा था। आज खाने में क्या है भाभी जान? दिल नवाज़ ने गर्म पकौड़े का पेट फाड़ कर इसमें फूंक मारी और चटनी लगाकर खा गया। अली नवाज़ की बीवी समोसा खा रही थी। इसके मुंह में मिर्च लग रही थी, आंखें सुर्ख हो रही थीं, नाक से पानी बह रहा था जिससे वो बार बार टिश्यू पेपर से पोंछ रही थी। वो खूबसूरत औरत थी, कई साल से अमेरिका में थी और जदीद किस्म के मेकअप से बखूबी आशना। इसे अपने हुस्न का एहसास था और इसकी हिफाजत भी करती थी। मुख्तलिफ क्रीमों और लोशनों की मदद से जिल्द चमकाती थी, इतरा कर गुफ्तगू करती थी। इसका अमेरिकी अंदाज में इजहार हैरत बड़ा दिलकश था। इसने समोसे की मिर्चों से निबर्द आजमा होते हुए देवर की जानिब देखा और लाताल्लुकी के अंदाज में कंधे उचका दिए। दोनों देवर भाभी बड़े इन्हमाक से पकौड़ों, समोसों और नमक पारों के साथ इंसाफ कर रहे थे। अली नवाज़ ने कदरे बेजार होकर इनके चेहरों से नज़र हटा ली और सहन में तेज़ बारिश के बुलबुलों की जानिब देखते हुए कहा, लोग अब मादी अशिया पर इन्हिसार करने लगे हैं। मैं हैरान हूँ, लोगों के मिजाज किस कदर तब्दील हो गए हैं। हमने काफ़ी तरक्की कर ली है भाईजान। दिल नवाज़ अब पेट भर जाने के बायस समोसों से बेनियाज नज़र आ रहा था और कुर्सी की पुर्ज से कमर टेक कर बैठ गया था। तरक्की? मुमकिन है तुम इसे तरक्की कहो, मगर मैंने यहाँ इखलाकी इन्हतात के जो नज़ारे देखे हैं इनसे मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। माशरा तेज़ी से बदल रहा है, तंज़िली की जानिब बढ़ रहा है। नुमाइश के शौक़ में इखलाकी कदरों को पामाल कर दिया गया है। अब तुम लेक्चर लेकर बैठ के। अली नवाज़ की बीवी इंशाअल्लाह बेगम ने तेवरी पर बल डालकर कहा, चुप रहो खानम, मैं दिल नवाज़ से बात कर रहा हूँ। अली नवाज़ चिढ़कर बोले, कल मैं हकीम अल्ताफ़ की तरफ गया था। अली नवाज़ दिल नवाज़ से मुखातिब होकर कह रहे थे। इनकी बीवी मिर्चों की तेज़ी की वजह से बेहाल होकर गाल पीट रही थी। फिर वो लाल ज़ुबान बाहर निकाले अंदर कमरों की जानिब दौड़ गई। हकीम बहुत मोहब्बत से मिला। इसके घर में कुछ मरीज़ आए हुए थे। वो सबको नज़रअंदाज करके मुझसे बगलगीर हो गया और इधर उधर के किस्से ले बैठा। मरीज़ों की इसने परवाह ही न की। मैं बहुत नादिम हुआ। अब सब बेहद मुस्तरब हो रहे थे और हकीम इनकी तरफ से यकसर बेनियाज था। हाँ, कोई अमेरिका से आए तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। अमेरिका की बहुत अहमियत है यहाँ। दिल नवाज़ ने हंस कर कहा। इसके घर बिजली नहीं थी। अली नवाज़ बारिश के बुलबुलों को बगौर देखते हुए बोले, और एक शख्स दवा बनवाने के लिए पिछले 2 घंटों से वहाँ बैठा था। जिस मरीज़ के लिए दवा बनवाने आया था इसकी दवा ख़त्म हो चुकी थी और हकीम इसे मज़ीद इंतज़ार का कहकर मेरे साथ खुशगपियाँ कर रहा था। वो शख्स बहुत परेशान था। हकीम अल्ताफ़ का मरीज़ इसी की बनाई दवा पर भरोसा रखता था और दवा ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ बिजली ना थी। अगर हकीम चाहता तो मुलाजिम लड़के से हामन दस्ते में बनवा सकता था। अली नवाज़ के चेहरे पर मायूसी का तासुर फैल रहा था। तुम्हें याद होगा, 15 साल पहले यही हकीम अल्ताफ़ किसी मरीज़ की मौजूदगी में अजीज़ों और रिश्तेदारों तक से मुखातिब न होता था। अपनी पूरी तवज्जो मरीज़ के बयान पर मरकूज़ रखता था। अपने सामने बैठ कर अपनी बीवी और बेटी से हामन दस्ते या खरल में दवा बनवाता था। कभी कभी पूरी रात इसकी बीवी जाग कर दवा कूटती पीसती थी
اور حکیم اسے مزید باریک کرنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا، ہر دوا کو غور سے جانچتا تھا۔ اب اس کے پاس بجلی کے گرائنڈر بلینڈر ہیں، مگر بجلی نہ آئے تو مریض وہ نوکروں سے دوا بنوا سکتا ہے، کھرل میں، ہون دستے میں، مگر اسے اپنے مریضوں کی ذرا پرواہ نہیں رہی۔ اس کا نام کافی مشہور ہے، ہاں وہ بہت مشہور ہو چکا ہے، دل نواز نے تائید کی۔ لوگ بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں۔ علی نواز نے ٹھنڈی سانس لی۔ تہذیب اور مروت ناپید ہوتی جا رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ پچھلی بار میں آیا تھا تو ایسا نہ تھا، 7 سال میں انقلاب تو آ سکتے ہیں، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ دل نواز مونچھیں مروڑ رہا تھا جو اس نے بہت احتیاط سے پالی تھیں، مونچھیں بہت گھنی تھیں۔ دل نواز کے سر کے بال بھی اتنے گھنے تھے کہ لگتا تھا بالوں کا ٹوکرا ہے۔ بڑی اماں تو کہتی تھی دل نواز کی آنکھ میں بھی بال ہیں۔ اس کے سارے جسم پر گھنے بالوں کا جنگل اگا ہوا تھا۔ اس جنگل میں سائرہ کا وجود کہیں گم ہو چکا تھا۔ دل نواز کو اس سے دلچسپی نہ تھی کہ سائرہ کہاں گم ہوئی ہے، اسے سائرہ کے ہاتھ کے لذیذ کھانوں کا چسکا تھا، اس کی انتظامی صلاحیت کا معترف تھا، مگر زبان سے کبھی بھی وہ اعتراف نہ کرتا تھا۔ البتہ جب کوئی مشکل پیش آتی وہ بلا تکلف سائرہ کو حل کر کے نامزد کر دیتا۔ سائرہ نے کسی بھی مرحلے پر اسے مایوس نہیں کیا تھا، وہ تمام دن دل نواز کے پسندیدہ کھانے پکانے کے لیے کچن میں مصروف رہتی۔ پھر اس کا معذور باپ جو سائرہ کا سسر تھا، جو ہر لمحے سائرہ کو پکارتا، سائرہ اپنے اس چچا کی آواز پر فوراً لپک کر آتی۔ اور پھر بڑی اماں تھیں جو اس گھر کی بزرگ تھیں، ان کی خدمت اور فرما برداری بھی سائرہ کے لیے فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ دل نواز نے اس سے تاکید کی تھی کہ گھر کے تمام لوگوں کو خوش رکھے، اور اگر کسی کو اس سے شکایت پیدا ہوئی تو وہ اسی لمحے اسے اپنی زندگی سے جدا کر دے گا۔ اور سائرہ اس گھر کی چھت کو اپنے لیے آخری پناہ گاہ سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے دل نواز اور اس کی خواہشوں کو اپنا ایمان بنا لیا تھا۔ چھوٹے برآمدے کے ستون کو پکڑے وہ گلی میں برستی بارش کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، موسم کیسے یکدم بدل جاتے ہیں۔ صبح بے حد حبس تھا، حبس تو کئی دن سے تھا، بلکہ جب سے علی نواز کی فیملی آئی تھی، تکلیف دہ گھٹن اور حبس نے سائرہ کو مضطرب کر رکھا تھا۔ بڑی اماں بھی علی نواز اور اس کی بیوی کو پاس بٹھا کر میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ چچا بھی علی نواز کے لڑکوں کو پہلو میں بٹھائے کہانی سناتے، کئی بار انہوں نے بچوں سے پانی مانگ کر پیا، سائرہ کو آواز نہ دی۔ علی نواز کی بیوی صبح شام قیمتی لباس بدلتی، نت نئے عطر و سینٹ کی پھواروں میں نہاتی، سائرہ کے قریب سے گزرنے پر ناک چڑھا کر رہ جاتی۔ صبح ناشتے کے وقت جب سائرہ گرم چائے لے کر آئی اور جیٹھانی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے پیالی میں سب کے لیے چائے بنانا چاہی تو اس نے ناگواری سے کہا، میں چائے بنا لوں گی، تم جا کر نہا لو، آج بہت حبس ہے، اف پسینہ۔ بعد میں اس نے سائرہ سے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تم روز کپڑے بدلا کرو، بہت بدبو آتی ہے پسینے سے، ہر وقت تو کچن میں گھسی رہتی ہو تم، وہ کھتو کس لیے ہے، اس سے ہی پکوا لیا کرو کھانا۔ کھانا وہ پکا تو لیتی ہے مگر کسی کو پسند نہیں آتا۔ سائرہ نے نرمی سے کہا، تم نے سب کی عادتیں خراب کر دی ہیں، بڑے میاں ہر منٹ پر تم کو پکارتے ہیں، اور بڑی بھی نوکروں کی طرح کام لیتی ہیں تم سے، کیسے برداشت کرتی ہو تم؟ انشاءاللہ بیگم کافی نفاست پسند اور قدرے مغرور تھیں۔ سائرہ نے انہیں دیکھا اور چپ رہی۔ اس وقت بھی وہ کچن کے آگے چھوٹے سے برآمدے کے ٹھنڈے ستون کو پکڑے باہر پتلی سی گلی میں بہتے پانی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ صبح اتنا حبس تھا اور بارش نے یک لخت موسم میں خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ دراصل دل نواز آج صبح سے ہی گھر میں تھا، اپنے بھائی کو زیادہ وقت دینے کے ارادے سے وہ کہیں گیا نہیں تھا، اور کچن میں بے حد مصروف رہنے کے باوجود وہ ایک پرجوش مسرت محسوس کر رہی تھی کہ وہ گھر میں موجود ہے، اور یہ کہ لذیذ چٹپٹے ٹکے کباب، پکوڑے اور سموسے کھاتے ہوئے وہ سائرہ کے وجود سے باخبر ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کر باہر بھیج رہی تھی، مگر کھتوں نے ابھی آ کر بتایا تھا کہ اب مزید پکوڑوں کی ضرورت نہیں۔ وہ چولہا بند کر کے برآمدے میں آ گئی اور سوچنے لگی، موسم کیسے یکدم بدل جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بوچھاڑ اس کی طرف لپکی تھی اور اس کو جسم میں عجب قسم کی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھیگے دامن کو جھٹکتے ہوئے وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ بادلوں کے غول لشکر جرار کے مانند دوڑ رہے تھے، سیاہ گھٹائیں آگے بڑھتی آ رہی تھیں، اندر سے گال پھلائے انشاءاللہ بیگم کچن سے ہو کر برآمدے میں آئیں۔ وہ تیز مرچ کے پکوڑے کھا کر سرخ منہ لیے آئیں اور سائرہ کی خوشامد کرنے لگیں کہ کوئی بھی ذرا سی میٹھی چیز کھانے کو دے دے تاکہ جو آگ منہ میں لگی ہے وہ تو کم ہو۔ سائرہ نے کچن میں جا کر انہیں کھیر دی۔ ٹھنڈی کھیر کھا کر انشاءاللہ بیگم کی جلن کم ہو گئی۔ وہ خالی پلیٹ رکھ کر سادگی سے بولیں، میرے خدا میری توبہ، یہ مرچ تو آگ کی طرح جسم میں پھیل جاتی ہے، تم کیسے کھا لیتی ہو؟ میں تو زیادہ مرچ نہیں کھا سکتی، سائرہ نے نرمی سے بتایا، البتہ آپ کے دیور
ہاں دل نواز بہت چٹورا ہے، تعجب ہے تم دونوں میں اتنا فرق ہے، پھر گزر کیسے ہو رہی ہے؟ وہ آگ تم برف۔ سائرہ خاموش رہی، بتا نہ سکی۔ برف منجمد ہے، پگھل نہیں سکی، اسی لیے گزر ہو رہی ہے۔ جس دن برف پگھلی سیلاب آ جائے گا۔ چچا اسے پکار رہے تھے، وہ جلدی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ چچا کی آواز گھر کے ہر حصے میں بخوبی سنائی دیتی تھی۔ ہمیشہ سے ان کی آواز میں ایک رعب اور گھن گرج کا تاثر تھا، مگر اب یعنی معذوری کے بعد بھی ان کی آواز میں وہی رعب تھا اور زیادہ گونج پیدا ہو گئی تھی۔ اگر اتفاقاً سائرہ ان کی آواز نہ سن سکے یا وہ محو نماز ہو، باتھ روم میں ہو اور جواب نہ دے سکے تو ہر کمرے سے آوازوں کا شور بلند ہوتا۔ سائرہ، 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 ابا بلا رہے ہیں، میاں پکار رہے ہیں، بھائی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان کی آواز سن کر بھی کوئی اس کمرے میں جا کر نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سب سائرہ کی تلاش شروع کر دیتے تھے، بڑی اماں ہو یا بوا، دل نواز ہو یا اس کی بہن جو اکثر سسرال سے لڑ کر آ جاتی تھی اور مہینوں رہ کر جاتی تھی۔ بڑے میاں کو بھی سائرہ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ سائرہ صبح سے رات تک ان کی آواز کے اشارے پر ناچتی رہتی۔ کروٹ دلانا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے، پیروں میں مالش کرنا ہے، اٹھا کر تکیے کے سہارے بٹھانا ہے، یہ کام دوسرے لوگ بھی کر سکتے تھے، مگر سائرہ کی موجودگی میں کسی کو تکلیف اٹھانے یا زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے سائرہ زیادہ وقت چچا کے پاس گزارتی کہ انہیں پکارنے کی ضرورت نہ پڑے، مگر اسے تو اور بھی بہت سے کام تھے، اسی لیے جو ہی وہ کچن میں آ کر مصروف ہوتی، چچا کی پکار اسے بلاتی۔ دل نواز موجود ہوتا تو اس کے زبان کے چٹخارے کے لیے گھنٹوں کچن میں گھسی رہتی۔ بڑی اماں کی ہر ضرورت بھی سائرہ کے ذریعے پوری ہوتی۔ جب سے علی نواز آئے تھے، سائرہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ کہنے کو بوا بھی تھیں اور کھتو بھی، مگر جب تک سائرہ خود نہ شریک ہو کوئی کام مکمل نہ ہوتا۔ انشاءاللہ بیگم کا کہنا تھا کہ سائرہ نے خود ہی نوکروں کو ہر حرامی کی عادت ڈال دی ہے۔ دراصل وہ دل نواز کی خواہش اور حکم پر سب کو خوش رکھنے کے لیے محنت کرتی تھی، اور اب تو عادت ہی پڑ گئی تھی، لیکن اس کی محنت مشقت کی کسی کو قدر نہ تھی، احساس تک نہ تھا۔ دل نواز نے کبھی زبان سے اس کی تعریف نہ کی تھی، سراہا نہ تھا، البتہ اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع جانے نہ دیتا۔ نہ جانے اسے سائرہ سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ اول دن سے ہی وہ نفرت کا اظہار کرتا رہا تھا۔ سائرہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود دل نواز کے رویے میں لچک پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اس سے حقارت سے مخاطب ہوتا، یوں جیسے وہ زرخرید کنیز ہو یا کسی دشمن کی اولاد ہو جسے اس نے مفتوح کیا ہو، حالانکہ وہ اس کے سگے چچا کی بیٹی اور بچپن کی منگیتر تھی۔ سائرہ کو جب علم ہوا تھا کہ وہ دل نواز کے لیے وقف ہے، اس نے بہت شور مچایا تھا، اپنے ماں باپ سے احتجاج کیا تھا۔ بچپن کی نسبتیں اس کے خیال میں ظلم سے کم نہیں تھیں۔ اسے ذرا علم نہ ہوا اور وہ ایک ایسے شخص سے منسوب کر دی گئی جو اسے پسند نہ تھا۔ بچپن سے ہی سائرہ دل نواز سے چڑھتی تھی۔ جب بھی وہ ان کے شہر آتا، چچا کے گھر آ کر رہتا، اس کی خوراک دیکھ کر سائرہ کو کوفت ہوتی۔ اف کیا جنگلی انسان ہے، 5 سیر گوشت ایک وقت میں کھا کر ہضم کر جاتا۔ سیر و پھل سہولت سے حلق کے ذریعے معدے تک کا سفر کرتے۔ بچپن میں بھی ہر وقت اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی میوہ رہتا جسے وہ ٹونگتا رہتا۔ اس کا لباس بھی سائرہ کو پسند نہ تھا۔ فیشن ختم ہو جاتا اور وہ اسی پرانے فیشن کے لباس میں ملبوس رہتا۔ بچپن میں ہر سال گرمی میں اس کا سر منڈا دیا جاتا۔ سائرہ کو اس کا یہ حلیہ بھی ناپسند تھا اور وہ اس سے دور دور رہنا چاہتی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد تو وہ اپنی کسی سہیلی سے اس کا تعارف بھی نہیں کراتی تھی، مبادا اس کے لباس اور طور طریقے پر سہیلی ہنسے یا مذائقہ اڑائے۔ اور جب اس نے ایف اے پاس کیا تھا تو بڑی اماں اور چچی اماں بہت سے تحفے لے کر آئی تھیں۔ چچی اماں نے اسے بڑی خوبصورت انگوٹھی بھی پہنائی تھی اور چٹاچٹ بلائیں لی تھیں۔ تبھی بڑی اماں کے ایک جملے سے اسے آگہی ہوئی کہ وہ دل نواز سے منسوب ہے اور بی اے کرتے ہی اس کی شادی ہو جائے گی، اسی دل نواز کے ساتھ جس کا لباس، جس کا لب و لہجہ اور جس کے ہر انداز سے اسے چڑھ ہے۔ وہ چچی اماں کے سامنے ہی چیخ اٹھی تھی، یہ کیسا ظلم ہے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ اپنے وجود کو اس ناانصافی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ وہ بھائی ہے اور اسے بھائی رہنے دیا جائے۔ اگر زور دیا گیا تو وہ عین شادی کے وقت انکار کر دے گی۔ اور اس کے واویلے کو دیکھ کر اور سن کر اس کے شریف اور بامروت والدین نادم ہو گئے تھے۔ وہ بڑی اماں اور چچی اماں کے سامنے اس کی صفائی پیش کرنے لگے کہ لڑکی لاڈ پیار میں پلی ہے، اکلوتی ہونے کی وجہ سے ضدی ہے، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ نے والدین کا رویہ دیکھ کر بھوک ہڑتال کر دی اور صاف کہہ دیا کہ وہ یہ شادی نہیں ہوگی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر چچی اماں کو دے دی، جو دم بخود بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں، اور بڑی اماں غصے میں سرخ ہو کر اس کی خودسری کو کوسنے لگی تھیں۔ پھر وہ ان کے گھر نہیں رکیں اور اگلے دن واپس چلی گئیں۔ جانے انہوں نے دل نواز کو کن الفاظ میں بتایا ہوگا، مگر وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔
وہ چاہتی تھی ایک بار دل نواز سے مل کر اسے اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کر دے کہ بھائی تم بھائی ہو، بھائی ہی رہو، یہ بہتر ہے، نہ کہ اتنے مختلف نظریات اور مزاج کے فرق کے ساتھ دو زندگیاں جہنم بن جائیں۔ لیکن دل نواز کو اس نے کب دیکھا؟ شاید وہ خفا ہو گیا تھا، 2 سال تک آیا نہیں، اور آیا بھی کب؟ وہ بی اے پاس کر چکی تھی۔ ماموں نے اسے اپنے لائق و خوش گفتار اور خوش اتوار بیٹے کے لیے مانگا۔ امی کی تو دلی خواہش تھی مگر وہ اظہار نہ کر سکیں۔ ابا کو دل نواز کو کوڑا جواب دینے پر شرمندگی تھی، اس لیے وہ چپ رہے۔ انہوں نے پہلے ایک خط بھائی کو لکھا، خالد کی اعلیٰ تعلیم، بہترین تربیت اور شاندار مستقبل کا دبے الفاظ میں ذکر لکھا، اور اس رشتے کے بارے میں ان سے مشورہ طلب کیا، مگر ابھی ان کا جواب بھی نہ آیا تھا کہ سائرہ پر پہاڑ غم ٹوٹ پڑا۔ اس کے نیک اور پرشفقت والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، دنیا اندھیر ہو گئی۔ سائرہ کو کچھ نظر آتا تھا، نہ سمجھ میں آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے جیے اور دل نواز صورتوں کو کہاں پائے۔ وہ پاگلوں کی طرح سب کو دیکھتی اور خالی از ذہنی کی کیفیت میں زمین کو گھورنے لگتی تھی۔ چچا چچی، اماں، بڑی اماں، علی نواز سب آ گئے تھے۔ دور دور کے عزیز جمع ہو گئے۔ ناگہانی موت اور ایسی بے کسی کی، وہ تو خوشی خوشی گھر سے گئے تھے۔ ماموں کے گھر دعوت تھی۔ ماموں نے بتایا تھا کہ وہ رشتہ طے کرنے ہی آئے تھے اور انہوں نے منگنی کا دن بھی طے کر لیا تھا۔ واپسی میں گاڑی الٹ گئی اور سنسان سڑک پر دونوں میاں بیوی گھنٹوں زخمی حالت میں پڑے رہے۔ بالآخر جب انہیں اسپتال پہنچایا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سائرہ انتظار کر کے سو گئی تھی اور جب صبح بیدار ہوئی تو قیامت اس کے گھر کو نشانہ بنا چکی تھی۔ چچا نے سائرہ کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا اور انہوں نے ماموں کی کسی بات کا اعتبار نہ کیا۔ حقیقی وارث تو اب وہی رہ گئے تھے۔ ماموں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور وہ چچا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ والدین بھی ایک طاقت، ایک قوت ہوتے ہیں۔ سائرہ کو اب محسوس ہوا وہ کتنی کمزور اور لاچار ہے۔ ہر طرف اس کے حقیقی رشتہ دار تھے مگر وہ کسی سے اپنی بات منوا نہ سکتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی اسے چچا، چچی، اماں اور بڑی اماں سے اجازت لینا پڑتی، ان کا موڈ دیکھنا پڑتا۔ اس گھر میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا، کہیں جانا یا کسی کو بلانا ممکن نہ تھا۔ کبھی چچا کو اعتراض ہے تو کبھی چچی اماں ناک بھون چڑھا رہی ہیں۔ دل نواز اس کی ہر حرکت کو خود سری کہہ کر رد کر دیتا۔ بڑی اماں نے اسے اپنے کمرے میں جگہ دی تھی، وہی اس کی سب سے بڑی حمایتی تھیں، ورنہ باقی لوگ تو اس پر معترض نظروں کے تیر چلاتے۔ دل نواز کی آگ اگلتی زبان اور شعلے برساتی آنکھیں اسے زندگی سے بیزار کر دیتی تھیں۔ وہ جی رہی تھی کہ ابھی قدرت کو اس کی زندگی منظور تھی۔ اسے ماموں کو خط لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خالہ سے ملاقات پر بھی سب کو اعتراض تھا۔ 2-3 بار خالہ اس سے ملنے آئیں تو سب نے اسے اپنے حصار میں رکھا۔ خالہ کو تنہائی میں ملنے کا، بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ علی نواز یورپ چلے گئے اور چچی اماں بیمار ہو گئیں اور اس بیماری میں انہیں چھوٹے بیٹے کی شادی کا شوق ہوا۔ چچا تو فوراً راضی ہو گئے، لڑکا بھی گھر میں، لڑکی بھی۔ سائرہ نے سنا تو کلیجہ پکڑ کر رہ گئی۔ بڑی اماں نے اسے سمجھایا خالد انگلینڈ جا چکا تھا۔ ماموں بھی شاید اسے فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہ چچا، چچی اور دل نواز ان سے بگاڑ کر اس کا بھلا تو ہونے سے رہا، ضد میں آ کر جانے وہ کیا سلوک کریں، اسے کس جہنم میں پھینکیں۔ چچی نے اشاروں میں جتا دیا اگر اس کی شادی ہوگی تو دل نواز سے، ورنہ وہ کنواری بیٹھی رہے گی اور اس گھر کی دہلیز پار نہ کر سکے گی۔ دل نواز بھی اب اسے اتنا برا نہ لگتا، کچھ اکھڑ اور تنک مزاج تھا اور کھانے پینے کا شوقین، اور جب اسی گھر میں زندگی گزارنی ہے تو سب سے لڑائی مول لے کر جینے کا فائدہ۔ دل نواز نے اسے سنا کر بڑی اماں سے کہا تھا، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے بڑی اماں، میں جو چیز پسند کرتا ہوں اسے حاصل کرنے کے لیے پوری صلاحیت کام میں لاتا ہوں۔ اچھا اب تم بھی ذرا انسان بنو، خبردار اسے تنگ نہ کرنا، میں اسے سمجھاؤں گی اور شادی کے لیے رضامند کر لوں گی۔ بڑی اماں نے دل نواز کو سمجھایا، نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا، وہ رضامند ہو یا نہ ہو، اسے رہنا اسی گھر میں ہے، خواہ کسی صورت میں صحیح۔ میں تو اسے دستبردار نہیں ہو رہا، آپ اتنا ضرور اسے بتا دیں۔ وہ ضدی ہے تو میں بھی مرد ہوں۔ ارے بیٹا کیسی ضد، کہاں کی ضد۔ بڑی اماں اس کی صفائی دینے لگیں، بندہ ناز کرتا ہے ناز بردار سے، اب اس کے ناز اٹھانے والے مٹی تلے جا سوئے۔ اب وہ ضد کے معنی بھی بھول چکی، کس سے ضد کرے گی، وہ تو اس کا بچپن تھا، لاڈلی تھی، ضد کرتی تھی، منواتی تھی، تم بھی یہ بات بھول جاؤ۔ دل نواز نے اونچا کہکا لگایا اور جواب ٹال گیا، مگر سائرہ کو اس کے جملوں سے خوف آ رہا تھا۔ رہنا اسی گھر میں ہے، خواہ کسی صورت میں صحیح۔ بڑی گہرائی تھی، بہت بڑی دھمکی۔ اس گھر کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ تھی، ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھا۔
اس نے بہت سوچ کر دل نواز سے ماموں کو خط لکھنے کی اجازت مانگی، جو اس شرط پر مل گئی کہ دل نواز پڑھ کر ڈاک میں ڈالے گا۔ ماموں کا جواب آیا تو وہ بھی دل نواز نے لا کر دیا۔ کھلا لفافہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ دل نواز اس کے مضمون سے واقف ہو گیا ہے۔ ماموں بیمار تھے، اسے یاد کرتے تھے۔ سائرہ نے چچا سے ماموں کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ان کی علالت کا پڑھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چچا نے شادی کے بعد جانے کی اجازت دی اور پھر اس کی شادی دل نواز کے ساتھ ہو گئی۔ دل نواز بے حد مسرور تھا۔ اس کی فتح پر سارا گھر خوش تھا۔ سائرہ حسین تھی، تعلیم یافتہ تھی، سلیقہ شعور تھی اور دل نواز اسے بچپن سے چاہتا تھا، اسے بچپن سے اپنی ملکیت تصور کرتا تھا۔ شادی کی رات کو اس نے بڑے فخر سے اپنی جیت کا جشن منایا اور اسے واضح الفاظ میں بتا دیا۔ وہ اس گھر کی خادمہ بن کر رہنے کے لیے تیار رہے۔ یہ انتقام نہیں، محض جواب ہے منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے کا، جو اس نے بڑے ارمان سے بھیجی تھی۔ شادی سے انکار کا جواب بھی آئندہ دیا جائے گا، اسے ترسا کر، تڑپا کر۔ جب وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی تمنا کرے گی، دل نواز کی محبت حاصل کرنا چاہے گی، تب اسے مایوس کر کے انکار کی سزا دی جائے گی۔ میں مرد ہوں، تمہارے انکار اور انگوٹھی کی واپسی پر جیسی ذلت محسوس کی تھی اور محبت کی ناکامی پر جتنا میں تڑپتا تھا، اتنا تمہیں تڑپانے میں حق بجانب ہوں۔ تم مجھے ظالم ہونے کا الزام نہیں دو گی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب تمہارا وہ حقارت امیز سلوک ہے جو تم نے میرے ساتھ روا رکھا، مگر مایوسی کی ضرورت نہیں۔ شاید تمہاری خدمت، وفا، محبت، کوشش اور محنت مجھے اپنے ارادوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے۔ تم مجھے جیت سکتی ہو، میں ہار بھی سکتا ہوں، اور اس وقت اپنی اس ہار پر مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے تم کو پا کر دوبارہ حاصل کر لیا۔ برسات کی بھیگی رات کا فسود چند جملوں نے آگ میں تپا دیا۔ بھیگی بھیگی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سیاہ بدلی نے چاند کے اجالوں کو مکیف کر لیا تھا۔ سناٹا اور سکوت۔ وہ بے درد اسے اپنے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے بعد متوالی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ سائرہ بے خواب آنکھوں میں اندیشے چھپائے جاگتی رہی اور آنکھوں سے برسات کا پانی بہاتی رہی۔ صبح جب پرشور گرج کے ساتھ بارش کا طوفان آیا، سائرہ کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ اس نے دل نواز کا فیصلہ قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی ایک طوفان کے حوالے کر دی۔ اس رات کے بعد اسے صرف محنت کرنا تھی، کوشش، خدمت اور دل نواز کی محبت کو جیتنے کے لیے اپنا وجود وقف کرنا تھا۔ دل نواز اسے محبت کرتا تھا، مگر خود سائرہ نے اس محبت کو گوا دیا تھا۔ اب اس کی تلاش اس کا فرض تھا۔ اس کھوئی ہوئی محبت کا راستہ تلاش کرنا، حاصل کرنا ہی اس کی زندگی کا اولین مقصد بن گیا۔ اس رات کے بعد دل نواز نے سائرہ کو فراموش کر دیا اور یوں بے پرواہ ہو گیا جیسے اس نے کبھی سائرہ کو دیکھا ہی نہ ہو، اور تب سے ہی وہ فکر و اندیشوں کے گھنے جنگل میں محو سفر تھی، تلاش حصول محبت۔ وہ دن رات ایک ایسی قید بامشقت گزار رہی تھی جس کے خاتمے کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے چچی اماں اس کے ضبط کا امتحان لیتی رہیں، اسے طنز و تحقیق کا نشانہ بنائے رہتیں، پھر بیمار ہو کر اس کی قوت برداشت کو للکارتی رہیں۔ وہ ہر لمحہ ان کی خدمت میں ادنیٰ لونڈی کی طرح حاضر و مستعد رہی کہ چچی اماں سے دل نواز نے یہی کہا تھا، اماں آپ کو ایک خدمتگار مل گئی ہے، اس لیے میں بے فکر ہوں، اس سے کوئی کوتاہی ہو تو بے شک جو چاہے سزا دیں، اور چچی اماں اسے ایک منٹ آرام کی اجازت نہ دیتی تھیں۔ رات بھر وہ ان کے ہاتھ پیر دباتی، مالش کرتی، دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ آخر کار اس کے صبر کا اجر چچی اماں کی موت کی صورت میں مل گیا۔ تب بھی دل نواز نے اس کو الزام دیا کہ اگر وہ جی جان سے خدمت کرتی تو وہ اتنی جلدی نہ مرتی۔ دل نواز الزام تراشی کا ماہر تھا، اس کو سائرہ کو تڑپا کر لطف آتا تھا۔ اب تو سائرہ بھی زندگی کی عادی ہو گئی تھی، اور چچا کے مفلوج ہونے کے بعد تو اسے یاد بھی نہ رہتا کہ رات آرام کے لیے بنی ہے یا اس نے کب سے سر میں کنگھا نہیں کیا اور کتنے دن سے لباس نہیں بدلا۔ وہ ایک گائے کی طرح چپ رہتی اور بیل کی طرح محنت کرتی، بغیر تھکے، بغیر اکتائے۔ دل نواز نے اسے وارننگ دی تھی، اگر اس کے ابا کی خدمت میں کوتاہی ہوئی تو وہ سائرہ کو ایسی سزا دے گا جس کے تصور سے ہی اس کے والدین کی روحیں تڑپ اٹھیں گی، اور سائرہ اپنے اس انجام سے لرزتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب مدافعت کے سوا اب باقی ہی کیا تھا؟ کبھی کبھی بڑی اماں اسے ہمدردی کر لیتی تھیں، وہ ان کی بے حد ممنوع ہوتی، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی۔ علی نواز مائع اہل و عیال جب سے امریکہ سے وارد ہوئے تھے، سائرہ کی ذمہ داریوں اور مشقتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دل نواز نے ان لوگوں کے آگے ہی احکام صادر کر دیے تھے کہ ان لوگوں کی خاطر مدارات میں ذرا بھر کمی نہ ہو۔ اگر بھابھی جان یا بچوں کو ذرا سی شکایت ہوئی تو سائرہ کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ سزا ایسی سخت ہوگی جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور سائرہ کو اس گھر کی پناہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ سائرہ سمجھ گئی
دل نواز اسے اپنی زندگی سے خارج کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور جو ہی اسے ذرا سا اشارہ ملا وہ سزا دینے میں لمحے بھر کی دیر نہیں کرے گا۔ دراصل وہ اب دل نواز کی رنگین زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن محض انتقامی کارروائی کی وجہ سے وہ اس کو اپنے وجود سے باندھے رکھنے پر مجبور تھا۔ وہ ہر قسم کی اذیت پہنچانے کا ماہر تھا۔ حسین معجبین دوشیزائیں دل نواز کی کمزوری بن چکی تھیں، جن کا نہایت بیہودہ انداز میں وہ ذکر کرتا۔ سائرہ کرائیت سے لرز جاتی، اس کے چہرے پر اکتاہٹ دیکھ کر وہ زور سے ہنستا۔ دل نواز کے کہکے بہت بلند ہوتے تھے، وہ اپنی فتح پر یقین رکھتا تھا، اور سائرہ اس کی خوش فہمی پر چڑھ جاتی۔ وہ دل میں کہتی، مسٹر، تم نے ابھی مجھے فتح نہیں کیا، مگر میں کبھی نہ کبھی تمہیں فتح کر لوں گی، اور اس وقت تمہیں علم ہوگا کہ شکست کیسی ہوتی ہے۔ فتح کا سرور اس کے رگوں پہ میں سنسنی دوڑاتا۔ سائرہ دل نواز کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ڈرتی تھی، بلکہ سائرہ کو سوتا ہوا دیکھ کر دل نواز بری طرح چیختا چنگاڑتا تھا۔ سوئے ہوئے گھر کے لوگ جاگ اٹھتے تھے، شاید پاس پڑوس میں بھی اس کی دھاڑ سنائی دیتی ہو۔ سائرہ ایسی بدنامی اور رسوائی سے بہت گھبراتی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے دل نواز کی شکایت نہیں کی تھی، اس کے تحقیر آمیز رویے کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی سرگوشیاں اور چہمگوئیاں برداشت کرنے پر تیار نہ تھی، اسی لیے چپ چاپ زندگی بسر کر رہی تھی۔ دل نواز کی زیادتیاں، چچا کی سرد مہری اسے ہر دن ایک نیا زخم لگاتی تھی، اور اس کے دل میں نفرت کی جڑیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ چچا نے کہا تھا شادی کے بعد وہ ماموں کے گھر جا سکتی ہے، مگر یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ دل نواز کو ڈر تھا کہ وہ ماموں کے گھر سے واپس نہیں آئے گی اور عدالتی نوٹس بھیج دے گی، اس لیے اس کا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ ماموں خود ہی آ جاتے اگر تندرست ہوتے، مگر وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، اور شاید دل نواز سے ڈرتے بھی تھے کہ اپنی بدمزاجی سے ان کی ذلت نہ کر بیٹھے۔ خالد نے بھی اس کو بھلا دیا، اور وہ آس کے دیے جلائے وقت کا انتظار کرتی رہی، مگر وقت کا ہر لمحہ دل نواز کی مٹھی میں تھا، جو سائرہ کو تڑپانے کے لیے نئے نئے انداز اختیار کرتا۔ کبھی خالد کے نام کے ساتھ اسے چھیڑتا، کبھی اس کے مرحوم والدین کا ذکر کر کے زخم لگاتا، اس کے غرور اور ضد کی یاد دلا کر موجودہ حیثیت کا ذکر کرتا۔ مگر اب کچھ دن سے اتنی گفتگو بھی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اپنی محبوباؤں کا چرچا کرتا اور سائرہ سے انہیں تحائف دینے کے متعلق مشورے مانگتا۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ سائرہ کو آج اتنی مصروفیت رہی کہ اپنا کمرہ صاف کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ صبح سے چولہے پر کڑھائی رکھی تھی، وہ پکوان تلتی رہی۔ پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ بیگم نے میز لگا دی، اور حسب معمول سائرہ نے کھانا چن دیا۔ علی نواز باتیں کرتے ہوئے اندر آئے تو سائرہ پانی کے گلاس رکھ رہی تھی۔ سب بیٹھ گئے تو سائرہ باہر جانے لگی۔ علی نواز نے فوراً ٹوکا، کدھر بھائی، کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کیا؟ سائرہ ٹھٹک گئی، پھر نرمی سے جواب دیا، میں ذرا پہلے چچا کو کھانا دے آؤں۔ اچھا دے کر آؤ، پھر ہمارا ساتھ دو، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میرا انتظار نہ کریں بھائی، مجھے دیر لگے گی، سائرہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا، مگر اس کے اس انداز پر دل نواز بپھر گیا۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کر میز پر زوردار آواز میں ہاتھ مار کر چنگاڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تم اتنی گستاخ ہو گئی ہو کہ بھائی جان کو ٹکا سا جواب دو؟ یہ مجال، یہ ہمت، یہ اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ بولو۔ اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ بیگم ڈر گئی اور علی نواز پریشان ہو گئے۔ بڑی اماں نے دل نواز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے، یوں جیسے کوئی خاص بات نہ ہو، سادگی سے کہا، جانے دو دل نواز، وہ سچ کہہ رہی ہے، اسے بھائی کو کھانا کھلانا ہے، دوا دینی ہے۔ پھر علی نواز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سر ہلا کر کہا، بہت خدمت کرتی ہے بے عذر۔ دل نواز نے بڑی اماں کی بات سن کر اور زور سے ہتھیلی میز پر ماری اور کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہم پر احسان کر رہی ہے، اپنی اوقات بھول گئی، جواب دیتی ہے، احسان جتاتی ہے، دماغ درست کر دوں گا۔ سائرہ کچھ نادم اور سرسیمہ کھڑی تھی۔ علی نواز بھی نادم تھے۔ اسی وقت ان کے باپ کی پکار سنائی دی، سائرہ، سائرہ۔ علی نواز نے نرمی سے کہا، جاؤ سائرہ، ابا جان کو کھانا دو، بیٹھو دل نواز۔ دل نواز بیٹھ گیا۔ سائرہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی تو علی نواز نے کھانا نکالتے ہوئے کہا، تم بہت جلدی آپے سے باہر ہو جاتے ہو، بیوی کے ساتھ ایسا رویہ مناسب نہیں ہے، اور وہ تو ہماری کزن بھی ہے، بے ماں باپ کی، تمہاری ہمدردی کی مستحق ہے، اسے غصے سے نہیں پیار سے سمجھایا کرو۔ میرا خیال ہے بد اخلاقی اور بے نیازی کا اثر ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے، کم از کم میرا تو یہی اندازہ ہے۔ بڑی اماں، کیا خیال ہے آپ کا؟ انشاءاللہ بیگم درزیدہ نظروں سے دیور کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، بیچاری سائرہ، میں اس کی جگہ ہوتی تو ایک منٹ نہ رہتی، گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ کہہ کر وہ کرسی سے کھڑی ہو گئیں اور علی نواز کے بلانے کے باوجود نہ رکیں،
اور کمرے سے نکل گئیں۔ یہ فرق ہے امریکی معاشرے اور ہمارے معاشرے میں۔ علی نواز نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ امریکن عورتیں خواہ احتجاج کریں یا نہ کریں، پاکستانی عورت ایسے موقع پر ضرور سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ وہاں تم زیادتی کر جاتے ہو دل نواز، کھانا کسی سے نہیں کھایا گیا۔ کچن میں پیڑھی پر سرنگوں بیٹھی سائرہ زمین پر تنکے سے لکیریں بناتی اور آنسو بہاتی رہی۔ انشاءاللہ بیگم اسٹول پر بیٹھی عورتوں کے حقوق پر تقریر کرتی رہیں۔ انہیں دل نواز کے رویے سے سخت کوفت ہوئی تھی اور وہ ڈر رہی تھیں کہ کہیں علی نواز اپنے بھائی کی اس عادت کو نہ اپنا لیں۔ تم زیادہ عرصہ اس زیادتی اور ذلت کو برداشت نہیں کر سکو گی، یاد رکھنا۔ سائرہ چپ رہی۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اب تو برداشت کی قوت میں آہن و سنگ کی آمیزش ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ بیگم اسے نصیحتیں کرتی رہیں، اپنا آپ منواؤ، یاد رکھو اپنے وقار کی تم خود حفاظت نہیں کرو گی تو آج دل نواز ہے، کل باقی دوسرے مرد بھی تذلیل کریں گے۔ تم اس ذلیل ماحول کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آج گھر سے چلی جاؤ تو کل میاں دل نواز ہاتھ جوڑتے آئیں گے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی بھابھی۔ سائرہ ڈر گئی، یہ تو اس کے موت کے اسباب پیدا کر رہی تھیں۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ کمی ہے جب ہی تو میرے ماں باپ نہیں ہیں جن کی قوت پر لڑکیاں ایسے اقدام کر گزرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زندہ ہوتے تب بھی مجھے سمجھا بجھا کر واپس یہیں بھیج دیتے۔ سب یہی کرتے ہیں۔ شادی شدہ لڑکی کا بوجھ ماں باپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم کتنی ذلت کی زندگی گزار رہی ہو۔ یہ تو بے حد افسوسناک بات ہے۔ انشاءاللہ بیگم کو اس سے بے حد ہمدردی ہو گئی تھی۔ انہیں بوا سے مزید رپورٹ مل گئی تھی۔ آج تک جس صبر و استقلال سے سائرہ نے ہر ستم گوارا کیا تھا، یہ تو پستی کی انتہا ہے۔ تم ہی نہیں، ہر عورت ذلیل ہو رہی ہے۔ شوہر کے حقوق کیا صرف اتنے ہی ہیں کہ وہ ظلم کرے، تحقیر کرے، پیر کی جوتی سمجھے؟ شام کو انہوں نے ایک بند لفافہ سائرہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے بھائی محکمہ داخلہ کے سیکریٹری ہیں، میں نے ان کے نام تمہارے لیے سفارش کی ہے۔ جب بھی ان کے پاس جاؤ گی فوراً باعزت سروس تمہیں مل جائے گی۔ ڈرو نہیں، جب تک تم شوہر کی دست نگر رہو گی وہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ دیکھنا تمہیں عہدہ ملتے ہی وہ جھک نہ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ نہیں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائرہ اس ماحول میں رہ کر ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی بھابھی، اور بھی تنہا ہو جاؤں گی۔ یہ ڈر تو ہوگا، مجھے اس سائبان تلے رہنے دیں۔ حفاظت تو ہوگی مگر عزت نہیں ہے۔ ڈرو نہیں سائرہ، انشاءاللہ بیگم نے اسے دلاسا دیا۔ خط رکھ لو، ابھی نہیں مگر کبھی بھی اس خط کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ خط ہی تمہارا محافظ بن سکتا ہے۔ اپنی اہمیت تسلیم کرانے میں کوئی حرج ہے نہ گناہ۔ تم دبتی رہو گی وہ شیر ہوتا جائے گا۔ میں تمہیں ورغلانا نہیں چاہتی۔ شوہر کی عزت کرنا ہر عورت کا فرض ہے، میں بھی کرتی ہوں، اس کے رتبے کی حرمت کا حق تسلیم کرتی ہوں، مگر دل نواز جیسے مرد کو عورت کی اہمیت، ضرورت اور احترام کا سبق ملنا چاہیے، سمجھی؟ سائرہ انشاءاللہ بیگم سے مرعوب تھیں، جو بے حد نڈر اور بے دھڑک تھیں، مگر وہ دل نواز سے ڈرتی تھی۔ اس کی دھمکیاں، سزا کا خوف، تنبیہ، اب تک اس نے کتنے عذاب سہے تھے۔ اب وہ اس امید میں زندہ تھی کہ دل نواز اس کی خدمت، خاموشی اور صبر کے صلے میں کبھی نہ کبھی محبت کی عنایت بھی کر گزرے گا، اس کا حق دے سکے گا۔ رات کو چچا کو کھانا کھلا کر، دوا دے کر، پیروں پر مالش کر کے وہ کچن میں آئی۔ کھتو سے صفائی کروا کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے بھائی علی نواز اور دل نواز کی آوازیں سنیں۔ وہ ابھی تک کھانے کی میز کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ انسانی فطرت کے مطابق اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ سائرہ عزت کی مستحق ہے، نہ کہ نفرت کی۔ علی نواز کہہ رہے تھے، میں ایسا نہیں کر سکتا بھائی جان، اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہر عورت عزت و احترام کی مستحق ہوتی ہے دل نواز، مگر بیوی تمہارے دل اور آنگن کی رونق ہے، نسلوں کی آمین اور بنیاد۔ اسے چاہت، محبت، ہمدردی اور دل دہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تم دل سے کینہ نکال کر دیکھو، احساس کو جگاؤ، پھر تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے تو آج تک ایسی صابر، خاموش اور بے غرض عورت نہیں دیکھی۔ اس کی قدر کرو۔ تمہارا رویہ خاصا ظالمانہ ہے۔ بڑی اماں نے بتایا کہ تم بہت جبر کرتے ہو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ بھائی جان یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، دل نواز اکھڑ پن سے بولا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے چچا کی بیٹی، میری بہن ہے۔ میں تمہیں اخلاق کی ضرورت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کی عزت کرنا چاہیے کہ وہ ابا جان کی ایک ضرورت ہے۔ اس کی خدمت کے صلے میں کم از کم تمہیں نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ وہ انسان ہے، پتھر نہیں کہ کبھی اس پر اثر ہی نہ ہوگا۔ یاد رکھو کبھی کبھی چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے، میں اسے مسل سکتا ہوں۔ وہ ضدی لہجے میں دانت پیس کر بولا۔ ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی لیکچر کی ضرورت نہیں، میں نے بچپن سے اب تک اس سے محبت کی۔
یقین کیجیے میں محبت کرتا ہوں مگر عزت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ دل نواز ٹھہرے ہوئے انداز میں آہستہ سے بولتا رہا، اس لیے بھائی جان کہ میں نے اسے شرط میں جیتا ہے۔ ہاں ہاں، شرط میں، شرط لگا کر؟ کیا بکتے ہو؟ کیا تم نے شادی نہیں کی تھی؟ علی نواز پریشان ہو گئے۔ سائرہ دم بخود کی تھی مگر شرط جیتنے کے بعد میرے دوستوں کو میری محبت کا علم تھا اور وہ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ سائرہ مجھ سے شادی کے خلاف تھی۔ تب میں نے شرط لگائی تھی اور شرط جیت کر میں نے ان سب سے 100 روپے وصول کیے تھے۔ اس کے بعد شادی ہوئی، میں نے سائرہ کو 500 روپے میں جیت لیا۔ سائرہ کے آس پاس گہرا اندھیرا اور ہولناک سناٹا تھا۔ امید، آس، توقع سب اس اندھیرے کی نظر ہو گئے۔ وہ شرط میں جیتی ہوئی ادنا سی بے جان چیز کے برابر تھی، بے وقت، کم قیمت۔ وہ کبھی بھی اس کی عزت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکے گا۔ تمہیں قدرت کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا دل نواز۔ اگر چچا زندہ ہوتے، چچی موجود ہوتی، سائرہ تمہارا نصیب نہ بنتی۔ یہ تو قدرت نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، ورنہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے شرط جیتی اور بس میری خوش قسمتی تھی یا سائرہ کی بدنصیبی، میں نہیں جانتا مگر اس دن میں بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے سائرہ سے نفرت ہو گئی۔ سسکتے گھسٹتے لمحات، تلخ ترین ساتیں۔ سائرہ کا پورا وجود سسکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اندھی رات مزید تاریک تھی، آسمان پر ایک بھی تارا نہ تھا، بادلوں کے خول جمع ہو رہے تھے۔ کیا کروں؟ سائرہ اپنے آپ سے پوچھ کر تھک گئی۔ محبت کی آس، چاہت کی تمنا، عزت و وقار کی آرزو آسمان کے ستاروں کی طرح نفرت و حقارت کے بادلوں میں گم ہو گئی۔ اسے اپنی زندگی حقیر چونٹی سے بھی زیادہ کمتر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ شرط میں جیتی ہوئی دروپدی، جوئے کی بازی میں ہاری جانے والی، کورو پانڈو کے درمیان کھیلے جانے والے کھیل میں ہار کس کی ہوئی اور سزا ملی دروپدی کو؟ اس کی عزت و حرمت کے پاسباں شکست کھا کر ذلت کے ساتھ رخصت ہوئے اور وہ نہ کردہ گناہی کی سزا بھوگنے کے لیے اپنے آنچل کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ وہ دروپدی تھی یا سائرہ؟ مگر سائرہ اتنی کمزور نہیں ہوگی، اسے اپنا وقار عزیز ہے تو کچھ کرنا ہوگا۔ یہ ذلت کی زندگی اب ناقابل برداشت ہے۔ وہ بیوی نہیں، ایک جیتی ہوئی بازی کا نتیجہ ہے۔ عزت و احترام کا احساس دل نواز کے آس پاس بھی نہیں۔ اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش شبز سچ کہا تھا انشاءاللہ بیگم نے، اسے کبھی نہ کبھی خط کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اندھیری طوفانی رات اس کی محافظ بن گئی۔ سب گھر والے بند کمروں میں میٹھی نیند میں مدہوش تھے۔ سائرہ تیز رفتار ٹرین میں بیٹھی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ خوف، ڈر، اندیشہ اس کے آس پاس بھی نہ تھا۔ انشاءاللہ بیگم اپنے نام کی طرح سچی تھیں۔ ان کا خط محض تحریر نہ تھی، شاید جادو کا کارنامہ تھا، الادین کا چراغ تھا جس کے جن کی معرفت ہر مشکل کام پایا تکمیل کو پہنچ جاتا تھا، اور سائرہ کے پاس وہ چراغ تھا۔ انشاءاللہ بیگم کے بھائی میں چراغ کے جن کی صلاحیت موجود تھی۔ صبح بڑے میاں کی صداؤں سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ سائرہ، 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 ہر سمت ایک ہی پکار، ایک ہی آواز، پھر سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے، سائرہ، سائرہ، سائرہ۔ انشاءاللہ بیگم نے لمبا سانس لیا اور بچوں کو لباس تبدیل کرانے لگیں۔ دل نواز بفرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا۔ علی نواز اپنے خدشات کو حقیقت میں تبدیل ہوتا دیکھ کر دل نواز کو سمجھا رہا تھا۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے جبر کا نتیجہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ دل نواز سائرہ کو خوفناک سزا دینے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ بڑی اماں رسوائی کے خوف سے لرزہ برندام تھیں، بوا دعاؤں میں منہمک، مگر سب سے بڑی پریشانی تھی بڑے میاں کی صدائیں، سائرہ، سائرہ۔ وہ چیختے اور گھر والے ان کی سمت دوڑتے۔ کسی کو علم نہ تھا ان کو کس طرح کروٹ دلانی ہے، کیسے تکیے کے سہارے بٹھانا ہے، کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے، مالش کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ وہ تو بس چلائے جاتے تھے اور دوسروں کو گالیاں دیتے جاتے تھے۔ جن کو ان کے آرام کا خیال نہ تھا، کروٹ دلانے میں بے احتیاطی سے ان کی ہڈیاں چرخنے لگتیں، بٹھانے میں ملائمت کا خیال نہ رہتا، ان کی گردن ڈھلک جاتی تو چیخیں نکل جاتی۔ کسی کو ان کے کھانا کھلانے میں احتیاط یاد نہ رہتی، کھانا منہ سے بہتا، کپڑے خراب ہوتے، بڑے میاں لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر کھانے کی پلیٹ کو دور ہٹا دیتے، پلیٹ گر جاتی۔ سائرہ، سائرہ، ان کا وجود غصے سے کانپنے لگ جاتا۔ دل نواز سائرہ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنے ماموں کے پاس گئی ہے، یقیناً خالد کے ساتھ گئی ہوگی۔ ان کے گھر گیا تو پتہ چلا ماموں تو مہینہ بھر سے ہاسپٹل میں ہیں، خالد انگلینڈ میں ہیں، سائرہ وہاں نہ تھی۔ خالہ کے گھر گیا، وہ بھی نہیں ملی۔ میاں بیوی عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ سائرہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ڈرپوک بزدل مخلوق، اس نے تنہا گھر سے نکلنے کی ہمت کہاں سے کر لی؟ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ چند دن میں ہی سب پر سائرہ کی اہمیت واضح ہو گئی۔ نہ گھر میں وہ صفائی اور سلیقہ باقی رہا، نہ کھانے میں لذت، ہر چیز گرد و غبار میں آلودہ۔ انشاءاللہ بیگم نے صاف کہہ دیا کہ وہ تو مہمان ہیں، گھر کے نگہباں نہیں۔
ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ روز سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی۔ دل نواز کو غصہ آ جاتا، وہ آگ بگولا ہو کر زبان سے شعلے اگلتا، کبھی بوا پر چنگاریاں برساتا، کبھی خطوں پر، یہاں تک کہ اسے بڑی اماں کا وجود بھی کھٹکنے لگا۔ اس کی بہن بھی آ گئی تھی، مگر اسے بھی کسی بات کا اندازہ نہ تھا۔ بڑے میاں گندگی میں لتھڑ جاتے اور چلاتے، سائرہ سائرہ، وہ بھوکے لیٹے پکارتے، سائرہ سائرہ۔ دل نواز کو کسی بات کی فکر نہ تھی۔ سائرہ اس کی ضرورت تھی نہ کمزوری، مگر معذور باپ کے لیے گھر کے انتظام کے لیے سائرہ ضروری تھی۔ مگر وہ کہاں تھی؟ سارا گھر مل کر کام نپٹانے کی کوشش کرتا، سب مصروف رہتے پھر بھی کام نہ ختم ہوتے، سب تھک جاتے اور پھر بھی کام ختم نہ ہوتے۔ ایک ایک کر کے سب دل نواز کے خلاف ہو گئے۔ بڑی اماں، علی نواز، انشاءاللہ بیگم، بہن، بوا، سب دل نواز کو سائرہ کا مجرم گردانتے۔ تم نے کیا، سب تم نے کیا ہے، تم ہو ذمہ دار۔ دل نواز بال نوچنے لگتا، اس کا بستر کئی کئی دن کھلا رہتا، کمرے کی صفائی نہ ہوتی اور کسی کو اس کا خیال نہ آتا۔ کچن میں کیڑے کلبلانے لگے، کمروں میں جالے بن گئے، بڑے میاں گندگی میں پڑے پڑے زخمی ہو گئے اور پھر انشاءاللہ بیگم بیزار ہو کر میکے چلی گئیں۔ بہن کو اپنے گھر اور شوہر کی فکر ستانے لگی، وہ بھی چلی گئی۔ بڑی اماں کو اچانک اپنے بھتیجے یاد آ گئے۔ بوا کے پیروں میں درد رہنے لگا، ان کے علاج کے لیے وہ دن میں 2 بار ڈاکٹر کے کلینک کے چکر لگاتیں اور 2 گھنٹے لگا کر آتیں۔ کھتو ویسے ہی نیم جان تھی۔ جب اس نے آرام کے لیے 2 ہفتے کی چھٹی مانگی تو دل نواز کے حواس غائب ہو گئے۔ گھر میں افراتفری تھی، کھانے کی میز پر کھانا پڑا رہتا، مکھیاں بھنکتی رہتیں۔ بڑے میاں کی گھن گرج اب کراہوں میں بدل گئی تھی۔ دل نواز خود بہت نفیس مزاج اور صفائی پسند آدمی تھا۔ سائرہ سے شادی کے بعد اس کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ ہمیشہ صاف ستھرے کلف استری کے کپڑے پہنتا تھا، بستر کی ہر ہفتے سفید چادر بدلی جاتی، تکیہ اجلا اور نرم بستر ملائم، کمرہ شفاف۔ مگر سائرہ کے جاتے ہی اچانک انقلاب آ گیا تھا۔ ہر جگہ گندگی، بے ترتیبی، جو چیز جہاں ہے وہاں ہی پڑی پڑی گرد آلود ہوتی رہتی۔ اس کا لباس بھی پرشکن رہتا، موزے کہاں ہیں، بنیان اور رومال کہاں، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ دل نواز کو علم نہ تھا۔ وقت پر کوئی چیز نہ ملتی، تلاش میں وہ اور بھی بے ترتیب کر دیتا۔ سائرہ کے لیے اخباروں میں گول مول الفاظ میں اشتہار دیے جا رہے تھے۔ ابا کے لیے مرد ملازم رکھنا پڑا، وہ ان کی دیکھ بھال تو کر لیتا تھا، مگر گھر کی بہت سی چیزیں پرسرار طور پر غائب ہونے لگیں تو اسے علیحدہ کرنا پڑا۔ بڑی سے بڑی تنخواہ پر بھی کوئی عورت بیمار و معذور بوڑھے کی نگہداشت کے لیے تیار نہ ہوئی۔ دل نواز کو خود ہی ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی، مگر اسے بھی اتنا سلیقہ نہ تھا۔ بڑے میاں اس پر ناراض ہوتے رہتے، تکلیف سے کراتے ہوئے اسے کوسنے لگتے۔ دل نواز شدید مشکل میں تھا، دان پیس کر سوچتا، کبھی مل گئی نا سائرہ بیگم، میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ مجھ سے مقابلہ کر کے تم نے اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں۔ انشاءاللہ بیگم میکے میں تھیں، علی نواز نے انہیں بلانے کا خط لکھا، انہیں احساس دلایا کہ یہ سسر تمہاری خدمت کا مستحق ہے، بیمار اور معذور ہے، جب تک یہاں موجود ہو میرے ابا کی خدمت تمہارا فرض ہے۔ انشاءاللہ بیگم نے لکھا، وہ تم دونوں کے والد ہیں اور تم کو ان کی خدمت کرنا چاہیے، ساس ہوتی تو ان کی خدمت کر لیتی، سسر کی خدمت مجھ پر فرض نہیں۔ علی نواز چپ رہے، دل نواز بھنا گیا، اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ سائرہ نے کبھی بڑے سے بڑے کام کے لیے معمولی سا عذر بھی نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ بیگم اپنے میکے میں خوش و خرم وقت گزار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے وزارت داخلہ میں سیکریٹری بھائی سے کہا، میری سائرہ کا خیال رکھنا، اسے بے حد احترام دینا، وہ بہت دکھی ہے، دیکھو کہیں اس کا اعتماد مجروح نہ ہونے پائے۔ بھائی نے کہا، ارے وہ تو بہت باصلاحیت ہے، مجھے یقین تھا کہ تم نے حسب عادت کوئی فضول سی لڑکی کی سفارش کی ہوگی، اس لیے اسے ٹریننگ پر بھیجا۔ اب تو وہ ہر مشکل کام کر لیتی ہے اور اس کی تیوری پر بل نہیں آتا اور تھکن کا نام تک نہیں لیتی، خواہ شام تک کام کرتی رہے۔ ہاں، اس نے اتنے دقت طلب، محنت طلب کام کیے ہیں کہ اب اسے ہر ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کیا آسان ہو گئیں، شاعر نے اسی کے لیے یہ مصرع کہا ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ، اگر اس کا شوہر آ گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اگر کہیں اس نے قانون کا سہارا لیا تو میں پھنس جاؤں گا۔ پرائی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا کیا جواز ہے میرے پاس؟ گھبراؤ نہیں بھائی، وہ آیا بھی تو سائرہ کی حیثیت اور افسری کے دباؤ میں آ جائے گا۔ ایسے لوگ گھر کے شیر ہوتے ہیں، میدان کے نہیں۔ سائرہ انشاءاللہ بیگم کی ممنوع تھی، جن کے خط نے الادین کے چراغ کا کردار ادا کیا تھا۔ اسے چند دنوں کی ٹریننگ کے بعد سروس ملی تھی۔ یہ غنیمت ہوا کہ غم و غصے کی زیادتی نے روانگی کے وقت اس کی عقل کو سلب نہیں کیا۔ دراصل وہ بہت سوچ سمجھ کر آئی تھی۔ اپنے فیصلے پر پچھتانے کے عمل کو ناممکن بنانے کے لیے اس نے اپنی تعلیمی اسناد ہی نہیں، اپنے مرحوم باپ کی نیک نامی اور سروس کے دوران اعلیٰ کارکردگی کے سرٹیفکیٹ بھی لے لیے تھے۔ شاید اسی لیے اسے سروس حاصل کرنے میں دقت پیش نہ آئی۔
انشاءاللہ بیگم نے انگلینڈ جانے سے پہلے علی نواز پر اس حقیقت کا انکشاف کر دیا کہ سائرہ اس کے بھائی کے آفس میں کام کر رہی ہے۔ علی نواز نے دل نواز کو خبر کر دی۔ وہ فوراً ہی دوڑا آیا۔ شاندار آفس میں وقار و تمکنت کے ساتھ بڑی سی چمکیلی میز کے گرد بیٹھی ہوئی سائرہ دل نواز کو ایک آفاقی ہستی نظر آ رہی تھی، ناقابل حصول۔ اس کے سامنے فائلوں کے ڈھیر تھے، 2-3 رنگ برنگ کے ٹیلی فون رکھے تھے جن کی دلکش ٹرن ٹرن ہر منٹ پر سائرہ کو ادھر متوجہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک نوجوان جاذب نظر کلرک کو خط ٹائپ کرا رہی تھی۔ چند لمحوں تک دل نواز کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اسے پکارتا، پھر کلرک باہر چلا گیا۔ سائرہ فون کرنے لگی۔ تب اپنے شوہرانہ حقوق کے سہارے دل نواز نے آگے بڑھ کر آہستہ سے پکارا، سائرہ۔ سائرہ نے فون نیچے رکھ دیا، وہ دم بخود ہو گئی۔ گردن موڑ کر دیکھنے کا حوصلہ بھی اسے نہ تھا۔ یہ آواز، یہ صدا کس کی ہے؟ اس صدا میں نرمی ہے، گھن گرج نہیں۔ کیا اس کے فریب خیال نے سماعت کو بھی متاثر کر دیا ہے؟ سائرہ، پھر وہی آواز، وہی انداز، مگر نرم لہجہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خواب دیکھنے اس نے چھوڑ دیے تھے، امید کا دامن بھی چھوڑ دیا تھا، پھر بھی کبھی کبھی ذہن کے گوشے میں چھپی ہوئی آرزو اسے بے چین کر دیتی تھی۔ دل نواز آئے، اسے بلائے، اس کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی خواہش بنا کر اسے پکارے، سائرہ آؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری زندگی تمہارے قرب کی متلاشی ہے، سائرہ آؤ، ہم ایک ہو جائیں۔ یہ خواہش روز بروز جڑ پکڑ رہی تھی، مگر اس کے پورے ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ آج اس نے کانوں سے آواز سنی تھی، صدا جیسے دور سے آواز، جرس دلکش و خوش آواز سنائی دی، مگر یہ فریب سماعت نہ ہو۔ کہیں وہ خود کو شرمندہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھتی، اندر کے کمرے سے سیکریٹری صاحب اپنے پی اے کے ہمراہ داخل ہوئے۔ سائرہ کے پاس ایک لمحہ رک کر انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ سائرہ نے فائلیں سمیٹ کر کونے میں رکھے ریک پر جما کر رکھ دیں اور باعجلت سیکریٹری صاحب کے پیچھے چل پڑی، اور اسی وقت اس کی نظر دل نواز پر پڑی۔ دل نواز نے قدم آگے بڑھائے۔ سائرہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا وقت تھم جائے، وہ دل نواز کے دل کی صدا سن لے، مگر وہ آگے بڑھتی رہی۔ سیکریٹری صاحب کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ بے دلی سے آگے جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے جمال فیروز صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے سیکریٹری صاحب کو روکا، پھر وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنے لگے۔ اسی وقت دل نواز لمبے قدم رکھتا سائرہ کے قریب آیا۔ سنو سنو سائرہ، تم۔ وہ چپ ہو گیا۔ سائرہ پھر بولا، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، میں بہت پریشان ہوں، ابا جان کا حال بہت خراب ہے، تمہیں ان کا بھی خیال نہیں؟ انہیں تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہارے چچا ہیں، بہت بیمار ہیں، تمہاری خبرگیری کے محتاج ہیں، ان کا خیال کرو، خدا را میرے ابا کو بچاؤ، وہ تمہیں پکارتے ہیں۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ سائرہ اس کے قریب کھڑی تھی، وہ سن رہی تھی اور پوچھنا چاہتی تھی، اور تم دل نواز، تم مجھے پکارتے ہو؟ تمہیں میری ضرورت نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، تمہارے سوا اور کوئی ابا جان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، وہ تمہارے چچا بھی ہیں، ان کی خدمت اور دیکھ بھال تمہارا فرض ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ سائرہ کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ اس نے کس آس کس امید میں دل نواز کے پاس جا کر اس کی بات سنی تھی۔ وہ بے آس ہو کر بے دلی سے بولی، میرے علاوہ بہت سے لوگوں پر ان کی خدمت فرض ہے، میں اپنا حصہ ادا کر چکی ہوں، اب مجھے آپ لوگوں سے بھی ہمدردی ہے، میں چاہوں تو اپنے حق کو استعمال کر کے تمہیں جبراً بھی لے جا سکتا ہوں۔ وہ غرور سے بولا، کوشش کر لیں، سائرہ خشک لہجے میں کہہ کر سیکریٹری صاحب کے پیچھے چل دی۔ دل نواز کے سامنے وہ ایک شاندار کار کے پاس جا کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، وہ اس میں سیکریٹری صاحب کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ گاڑی دل نواز کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ دل نواز منہ کھولے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ اس روز سائرہ پر تھکن کا حملہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی بے دلی دیکھ کر سیکریٹری صاحب نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ گھر میں بھی کیا تھا، وہی بے چینی، وہی کوفت، دل نواز کا سراپا پرغرور اندازِ گفتگو۔ اسے ابھی تک سائرہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب دل نواز سائرہ کے لیے بے چین ہو جاتا، اس کی ہر دھڑکن سائرہ کا ویٹ کرتی رہتی۔ سائرہ اب بھی اس کے لیے بے قیمت ہستی تھی، صرف ضرورت کی چیز تھی۔ وہ اداسی سے بستر پر گر گئی۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی فضول چیز ہے، ہاری ہوئی بے قیمت۔ وہ دل نواز کو بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کا واقعہ، دل نواز کی آمد، سب کچھ ذہن سے خارج کرنے کے لیے وہ باہر نکل آئی۔ صحن میں انشاءاللہ بیگم کی والدہ نوکروں کے ساتھ کسی بحث میں مبتلا تھیں۔ سائرہ کو دیکھ کر انہوں نے اشارہ کیا، وہ ان کے پاس چلی آئی۔ بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں میں، والدہ نے سائرہ سے کہا۔ شام کو عزمی نے چند لوگوں کو کھانے پر بلایا ہے اور ابھی تک کھانے کے متعلق کچھ طے نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ بیگم کی والدہ سائرہ سے شفقت سے پیش آتی تھیں، سائرہ بھی ان کا خیال کرتی تھی،
اور انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتی تھی اور دعائیں لیتی تھی۔ وہ انشاءاللہ بیگم کی امی تھیں اور سائرہ ان کی بے حد ممنون تھی۔ تو چلیے اب طے کر لیتے ہیں، سائرہ خوش دلی سے بولی۔ وہ اپنی الجھنوں سے دوسروں کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ انشاءاللہ بیگم نے اپنی ماں اور بھائی سے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اس سے بھی ناواقف تھی، اور خود اس نے کبھی کسی قسم کی بیچارگی یا مظلومیت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ بیٹی ایک لمبی داستان ہے جو تمہیں ستو بتائے گی، میرے مغز میں اتنی طاقت نہیں پھر سب کچھ دہراؤں۔ مختصر یہ سن لو کہ خانسامہ صاحب غائب ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کیسے تیار ہو۔ والدہ نے کراتے ہوئے سائرہ کو بتایا، شاید وہ کسی الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی۔ خانسامہ کہاں غائب ہوگا، امی جان آ جائے گا، اس نے دلاسا دیا۔ کیسے آئے گا، سنا ہے اسے پولیس لے گئی ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی جیسا تیسا شکورن نے پکا دیا تھا۔ ہم سب کو پولیس لے گئی تھی جی، رستم نے پرجوش انداز میں بتایا، پھر خود ہی ندامت سے گردن جھکا کر مسکرانے لگا۔ سائرہ کے استفسار پر اس نے بتایا کہ کام کاج سے فارغ ہو کر علاقے کے تمام ملازمین روزانہ بازی لگاتے ہیں، آج کسی نے مخبری کر دی۔ پولیس کا ایک اہلکار آیا تھا، اس نے چھاپہ مارا، افسران کے گھر کے سرونٹ کوارٹروں تک آنے کی پولیس ہمت نہیں کر سکی تھی۔ آج بازی لگی تھی چائے والے کے کھوکے میں، جواری تھے زیادہ، سپاہی تھا ایک، اس نے سب جواریوں کے دامن ایک دوسرے کے دامن سے باندھ دیے، سب سے ملانے والے ملازم کا دامن اپنے پچھلے دامن سے، اور لینڈ ڈوری لے کر چلا تھانے کی طرف۔ سب سے پیچھے تھا اے سی صاحب کا بیرا، اس نے چپکے سے اپنا دامن رفو کے پچھلے دامن سے علیحدہ کر لیا۔ پھر تو سب نے یہی کیا، سپاہی نے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، دھمکیاں دیتا وہ آگے آگے چلتا رہا، اور سوائے خانسامہ کے سب نے دامن کھول لیے اور بھاگ نکلے۔ سپاہی کے پیچھے تھا موٹا نواب کھوکے والا، اس کے پیچھے خانسامہ، سپاہی کی طرح انہوں نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور چپ چاپ چلتے ہوئے تھانے میں پہنچ گئے۔ اب پتہ نہیں وہاں 12 ملزموں کے بجائے 2 آدمی دیکھ کر سپاہی کو کتنے پتنگے لگے ہوں گے، اور افسران سے کیسی جھڑکیاں ملی ہوں گی۔ رستم نے غمزدہ اور فکر انگیز انداز میں یہ داستان سنائی تھی۔ سائرہ کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، واقعی 12 کے بجائے 2 ملزم دیکھ کر سپاہی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی ساری کارکردگی پر ان چالاک جواریوں نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سیکریٹری صاحب کو فون کر کے خانسامہ پر گزری واردات کا حال کہہ سنایا اور درخواست کی وہ فون کر کے اسے تھانے سے چھٹکارا دلا دیں۔ سیکریٹری صاحب نے سکون سے اس کی بات سنی اور خشک لہجے میں جواب دیا، اسے اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے، میں کسی مجرم کی سفارش نہیں کر سکتا، اور فون بند کر دیا۔ سیکریٹری صاحب کو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا، انہیں اپنے اصول اور ضابطے عزیز تھے۔ البتہ ان کی اماں جان کو بہت غصہ تھا، بھلا بتاؤ وزارت داخلہ کا سیکریٹری اور اس کا خانسامہ تھانے میں بند ہو، کیسا اندھیر ہے بیٹی، تم پھر فون کر کے اسے بتاؤ شام کی دعوت کا کیا بنے گا۔ سائرہ نے انہیں سمجھایا کہ دوبارہ فون کرنے پر بھی جواب تو یہی ہوگا نا۔ وہ رستم اور مسعو کو لے کر کچن میں پہنچ گئی اور کمر سے دوپٹہ باندھ کر جھک گئی۔ کافی عرصے کے بعد اسے کچن میں کام کرنا پڑ رہا تھا اور اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا تیار کر کے اس نے میز پر برتن لگوائے اور ہلکی پھلکی ہو کر اماں جان سے باتیں کرنے لگی، جو بیٹے سے ناراض اور سائرہ سے بے حد خوش تھیں۔ شام کو عزمی صاحب گھر آئے تو ماں نے خفگی کا اظہار ضروری سمجھا۔ کھانا لذیذ و خوش ذائقہ تھا، دوستوں نے تعریف کی تو عزمی صاحب نے امی جان سے اس خانسامہ کا نام دریافت کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اسی خانسامہ کو رکھ لیا جائے، میں نے تو اتنا لذیذ کھانا شاید ہی کبھی کھایا ہو۔ اور سائرہ کا نام سن کر وہ حیران رہ گئے۔ سائرہ کو خوشی تھی کہ اس کی ذات وقت پر کسی کے کام آئی، کم از کم وہ اتنی ناکارہ نہ تھی۔ یوں تو دل نواز نے باپ کے حوالے سے اسے کارآمد تسلیم کیا تھا، لیکن وہ دل نواز کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اس ایک کڑوی حقیقت نے اسے مایوسی میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی، خصوصاً امی جان بھی اسے دعائیں دیتی، گھر میں آباد رہنے اور سہاگن و دودھوں نہانے پوتوں پلنے کی آرزو ظاہر کرتی تو اس کا دل دکھ جاتا۔ اس کی زندگی خزاں کا موسم تھی، ٹھنڈ منڈ پیڑوں پر بہار کا کوئی شگوفہ نہیں کھلتا، وہ دل جموئی سے دفتر کے کاموں میں منہمک رہتی، شاید یہی اس کا مستقبل تھا۔ موسم بدلتے رہے، دل نواز اپنی انا کے غرور میں بیٹھا رہا اور سائرہ باعزت بلاوے کے منتظر رہی۔ دفتر کے علاوہ وہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگی، کبھی صفائی کر رہی ہے، کبھی فرنیچر کی سیٹنگ بدل رہی ہے۔ چھٹی کے دن اس کا وقت گھر کے لیے وقف ہوتا، نوکر بھی تابعداری کرتے تھے اور امی جان تو صدقے ہوتی رہتی تھیں۔ موسم بدل رہا تھا اور ہر طرف فلو پھیل رہا تھا، امی جان اور خود سائرہ بھی زکام میں مبتلا تھیں۔ اس شام وہ بہت دیر سے آفس سے آئی، کام زیادہ تھا، بہت تھک گئی تھی، گھر آ کر بستر پر گر پڑی۔ رستم کھانے کے لیے بلانے آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ رات کے کسی وقت وہ دروازے پر دستک سن کر اٹھی، امی جان پر دمے کا شدید حملہ ہوا تھا، وہ ان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس سے پہلے کہ نوکر عزمی صاحب کو بلا کر لاتے،
سائرہ انہیں دوا پلانے کے علاوہ احتیاطی تدابیر کر چکی تھی۔ وہ رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ عزمی اور امی جان دونوں اس کے بے حد ممنون تھے۔ سائرہ شرمندہ ہو گئی۔ ایک لمبے عرصے سے وہ ان کے گھر نہایت عزت و وقار کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نہ صرف رہتی تھی بلکہ ان کی حفاظت کے حصار میں تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر حرف گیری کر سکتا۔ وہ اگر ان کے کسی کام آ جائے تو اتنے شکریہ اور احسان مندی کی ضرورت تو نہیں تھی۔ پھر ایک روز امی جان نمونیا کی زد میں آ گئیں۔ تب بھی وہ پوری رات جاگ کر ان کے لیے آرام کے اسباب مہیا کرتی رہی۔ اس رات کی صبح جب پھر امی جان اور عزمی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے احسان مندی کا اظہار کیا تو وہ رو دی۔ چچی اور چچا کی بے تکان خدمت اور دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے کبھی ایسے الفاظ و جذبات سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس سے پہلے کبھی امی جان اسے سمجھانے کے لیے شوہر کے سامنے جھک جانے کے لیکچر دیتی تھیں تو وہ چپ رہ کر ٹال جاتی، مگر اس روز اس کے نہ جانے کس جذبے کو ٹھیس پہنچی کہ اس نے اپنی زندگی کے زخموں کو کھول کر رکھ دیا۔ امی جان رونے لگیں۔ عزمی صاحب ہونٹ چبانے لگے۔ کسی بیاہتا عورت کو شوہر شرط میں جیتی ہوئی عورت سمجھے، اسے ذلیل کرے اور کوئی حق نہ دے، اس کے نصیب پر رونے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی امی جان کو یہی خیال گزرا کہ کسی نے دل نواز کو سمجھایا نہیں، اسے بیوی کی توقیر پر مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اسے بلاؤ، میں اسے سمجھاؤں گی، پھر شاید اسے عقل آئے۔ نہیں امی جان، میں ابھی انتظار کر رہی ہوں، سائرہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اب بھی سے شکست تسلیم نہیں کروں گی، اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ سائرہ دل نواز کی شکست کی منتظر تھی اور دل نواز باپ کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ مسلسل علاج اور نرسوں کی دن رات نگہداشت کے باعث ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مگر ان کی بدمزاجی کی بدولت کوئی نرس چند دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ اب بھی سائرہ کا وظیفہ پڑھتے رہتے۔ دل نواز نے سائرہ کو خطوط بھی لکھے، ہر خط ایک نئی دھمکی سے پر۔ سائرہ کے اعصاب لوہے کے نہ تھے۔ وہ اپنی شخصیت کو منوانا چاہتی تھی، مگر انتظار کی صلیب پر لٹکنے کے لیے دل گردے کی ضرورت تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ کیا کرے، کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی بوندوں کے بہارات کا نظارہ کر رہی تھی۔ کیسے سب بوندیں زمین پر گرتے ہی پانی بن جاتی تھیں، پھر دوسری بوندوں کے ساتھ ایک سمت لڑکتی ہوئی جاتیں اور دھارے کی شکل میں ڈھلان کی طرف دوڑتیں، پھر ان کی جگہ دوسری بوندوں کی بہارات اکٹھی ہو جاتی، وہ بھی ڈھلان کے سمت رخ کر لیتی۔ سائرہ کو ان پر رشک آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی موڑ تھا نہ ڈھلان، سیدھی سپاٹ چکنی سطح پر وہ مسلسل سفر کر رہی تھی۔ لمبی سڑک تھی جس کا اختتام ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا تو وہ منزل ہی مل جائے جس کی تلاش میں وہ چلتے چلتے اندیشوں کے جنگل تک پہنچ گئی تھی۔ کاش موسم بدل جائے اور بے فکری و آسودگی کی دھوپ اس پر سایہ کر لے۔ کیسا انوکھا خیال تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کب تک غیروں کی پناہ میں خوشی ڈھونڈتی رہے؟ اپنوں کو اس کی پرواہ تھی نہ فکر۔ سب کے اپنے الگ الگ راستے تھے اور وہ اس پر سکون سے چل رہے تھے۔ صرف وہ ایک ہی راستے پر گامزن تھک کر گرنے والی تھی۔ ہلکی سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ پیچھے عزمی صاحب کھڑے تھے۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ وہ تو کبھی اس کے پاس آ کر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ چپ رہی۔ میرا خیال ہے اب تم کو کسی ایک فیصلے پر جم جانا چاہیے۔ زندگی یوں گزارنے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے نہ نقصان۔ دراصل تم ہی خسارے میں جا رہی ہو۔ عزمی صاحب سنجیدہ تھے۔ شاید وہ دیر سے وہاں کھڑے تھے۔ اگر پہلے کبھی مجھے بتا دیتی تو میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتا۔ اب بھی وقت ہے۔ جی کون سا وقت؟ میں سمجھی نہیں۔ شاید مجھے صاف بات کر لینی چاہیے، انہوں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دل نواز نے میرے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے کہ میں نے اس کی بیوی کو ناجائز طور پر محبوس کر رکھا ہے۔ تم جانتی ہو کسی حد تک یہ صحیح ہے۔ بہرحال تم میرے گھر پر رہتی ہو اور میں نے ابھی تک تمہارے مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ حق بجانب ہے۔ اور آپ نے اس رپورٹ پر کوئی ایکشن نہیں لیا؟ سائرہ بھکلا گئی۔ نہیں، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور ہر مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ میں بھی ایک جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ نہیں آپ کیوں؟ میں تو اپنی مرضی سے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے کوئی راستہ تو نہیں چنا۔ کم از کم مجھے دل نواز سے اس معاملے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی معاملات طے کرنے کے لیے موقع ہے۔ انہیں میرے معاملے سے کیا سروکار؟ میں خود جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ مجھے دل نواز یا ان کے کسی معاملے سے مطلب نہیں تو وہ کس لیے مجھے؟ انہیں ہرگز کوئی حق نہیں کہ وہ تو عدالت میں ہی معلوم ہوگا کہ انہیں کتنا حق ہے۔ سائرہ بیگم، کیا تم عدالتی جرح کا سامنا کر سکو گی؟ عزمی کا لہجہ دھیما تھا مگر موقف مضبوط۔ سائرہ کو ایک راستہ منتخب کرنا تھا، اسے کوئی نہ کوئی ڈھال تلاش کرنا تھی۔ وہ ایک شریف اور عظیم انسان کو ہمدردی اور سرپرستی کے جرم میں سزا دلوانے کے خوف سے ہی کانپنے لگی۔ ڈرو نہیں، ابھی بات بڑی نہیں ہے۔ ہاں، بڑھ سکتی ہے۔ سوری سر، میں نے آپ کو بھی اس معاملے میں ملوث کر لیا۔
حالانکہ یہ تو محض ایک عورت کی عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ یہ کسی بھی طرح کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں، ذاتی طور پر میرا ہے، صرف میرا۔ قانون کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ نہیں، قانون اس رپورٹ پر یقین رکھتا ہے اور کسی چیز پر نہیں۔ سائرہ بیگم، آپ کو غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ عزمی صاحب چلے گئے اور وہ سرسیمہ کھڑی رہ گئی۔ اسے ایک راستہ تلاش کرنا ہے، کسی ڈھال کو اپنانا ہوگا۔ اسے دل نواز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو محض ضد میں اس انسان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس کا اس معاملے میں کوئی دخل تھا نہ حصہ۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، ڈھلان کا راستہ خطرناک تو نہ ہوگا؟ ابھی تک وہ ایک سیدھی چکنی سپار سڑک پر چلتی رہی تھی، دوسرا راستہ اختیار کرنے میں کہیں وہ کسی گھاٹی یا گڑھے میں نہ گر جائے، وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن آفس میں جو ہی اسے عزمی صاحب تنہا ملے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، سر، میں نے طے کیا ہے کہ الگ مکان لے لوں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں کچھ اور کرنا ہوگا، یوں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے سائرہ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ سر، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف پہنچے، میری وجہ سے آپ کی ذلت ہو، یہ گھر کی بات ہے، آفس کے لیے مناسب نہیں، برائے مہربانی آپ خاموش رہو۔ عزمی نے قدرے سختی سے کہا۔ سائرہ چپ ہو گئی، پھر سوچ کر بولی، سر، مکان تو مجھے آفس کی جانب سے ملنا چاہیے، اتنے عرصے کی خدمت کے عوض اتنی حقدار تو ہوں میں۔ عزمی نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا، پھر کہا، اور کتنے حقوق حاصل کر لیے ہیں تم نے، زندگی میں بہت سے خدمات انجام دی ہوں گی، مجھے بتاؤ کون سا حق مل گیا تمہیں؟ سائرہ دم بخود رہ گئی، کیسا سوال تھا، اس کی روح تک زخمی ہو گئی۔ کسی نے کب کوئی حق اسے دیا تھا؟ کبھی نہیں۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، عزمی نے راستے میں نہایت درد مندی سے اس سے کہا، مگر میں چاہتا ہوں اپنی مسرتیں اور زندگی کے حقوق حاصل کرنے کے لیے تم خود کوئی فیصلہ کرو۔ ان کے لہجے میں بے حد اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ سائرہ کی پلکیں نم ہو گئیں، حلق بند ہونے لگا۔ سر، کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، اس ایک راستے کے سوا جس پر چلتے چلتے تھک چکی ہوں، کوئی بتاتا بھی نہیں مجھے کدھر جانا چاہیے۔ وہ بھرے گلے سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ عزمی نے اسے مڑ کر دیکھا اور خشک لہجے میں کہا، راستے تو تمہارے سامنے ہی مل جاتے ہیں، ایک میرے گھر کا راستہ بھی ہے، شاید وہ تم کو ابھی تک نظر نہیں آیا۔ سائرہ کے آس پاس ستارے جھلملانے لگے، اسے ڈھلوان کا راستہ مل گیا تھا، محفوظ راستہ۔ دل نواز نے آفس میں قدم رکھا تو سائرہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ عزمی صاحب کے کمرے میں تھی اور عزمی صاحب ابھی تک آفس سے ہی آئے تھے۔ وہ تنہا اور بے سہارا سا محسوس کر رہی تھی۔ دل نواز بے حد پر اعتماد اور پر یقین تھا، طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، لینے آیا ہوں تمہیں۔ کیوں؟ سائرہ طاقت جمع کر کے بولی، کیوں اس کا مطلب بیوی ہو تم میری، کیا مجھے حق نہیں ہے؟ بیوی؟ وہ تلخی سے بولی، کب سمجھا تم نے مجھے بیوی؟ اچھا، اپنی افسری کا روپ مت ڈالو، وہ بگڑ گیا، ورنہ ان صاحب کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا جن کے زام میں مبتلا ہو۔ وہ جرحانہ موڈ میں تھا، کامتی انگلیوں سے سائرہ نے کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، شام کو اس پتے پر آ جانا، گھر پر بات ہوگی، یہ آفس ہے۔ دل نواز نے چٹکی سے کارڈ پکڑا اور مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ سائرہ پورے طور پر اس کے دباؤ میں آ چکی تھی، شکر کیا کہ عزمی صاحب کی آمد سے پہلے خطرہ ٹل گیا۔ شام کو وہ گھر پر آیا، عزمی صاحب موجود تھے۔ دل نواز نے انہیں کچھ دھمکی دی، روب جمایا، پھر اپنی بیوی کا مطالبہ کیا۔ وہ بے حد دلسوزی سے اپنے ابا جان کی طویل بیماری کا ذکر کر رہا تھا، جو سائرہ کے بغیر تنہا رہ گئے تھے اور اس کی یاد میں لبے گور تھے۔ عزمی صاحب خاموش بیٹھے تھے۔ جب وہ اپنے والد کی بیماری اور قسم پرسی کا ذکر کرنے لگا تو سائرہ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، میں جاؤں گی۔ عزمی صاحب نے چونک کر اس سے دیکھا، وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی جان حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی رات ہی کو تو اس نے ان سے کہا تھا، مجھے منزل مل گئی ہے امی جان، عزت کی تلاش میں اتنا عرصہ گزار دیا اور راستہ ملا ہی نہیں، اب میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اب وہ اٹیچی میں کپڑے رکھ رہی تھی، اپنی منزل، اپنی پناہ گاہ کو چھوڑ کر جانے کس جنگل کا رخ کر رہی تھی۔ میں عورت ہوں امی جان، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہی ہے، اس نے کہا۔ چچا کی حالت تباہ تھی، گھر کی حالت اور بھی ابتر تھی، گندگی، کوڑا کرکٹ، جالے، میلی رضائیاں، گندے بستر۔ سائرہ نے چچا کے کمرے کا رخ کیا، کمرے کی صفائی کروائی، بستر بدلا، چچا کو نہلایا، صاف لباس پہنایا، پھر کچن کا رخ کیا۔ پھر پرانا وقت لوٹ آیا تھا، تیمارداری اور کچن کی مصروفیت۔ چچا بے حد خوش تھے، دل نواز کی بہن آ گئی تھی اور سائرہ کے والد صدقے ہو رہی تھی۔ اب کہیں نہ جانا سائرہ، اس نے رگ بھرے لہجے میں کہا، میرے باپ کو تمہاری ضرورت ہے اور اس گھر کو بھی۔ چچا بے حد نحیف ہو چکے تھے، بیماری نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا، بیماری سے زیادہ تنہائی اور بے چارگی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہ اب آواز میں گھن گرج تھی، نہ آنکھوں میں چمک، نرسوں کے رحم و کرم پر پڑے تھے۔ دل نواز ایک سے بڑھ کر ایک جوان اور دلکش نرس ڈھونڈ کر لاتا تھا اور وہ بوڑھے بیمار کو کرب میں چھوڑ کر گلچھڑے اڑایا کرتیں۔
دل نواز کو باپ کی بیماری مطلوب تھی، اس طرح وہ نرس رکھنے کا ایک جواز رکھتا تھا، مگر بڑے میاں کی بیماری پر سائرہ کا نام چسپاں ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی سائرہ کو پکارا کرتے تھے، اب تو نرسوں کے نام سے ہی کانپنے لگتے، اور آخر کار ان کی ضد پر دل نواز سائرہ کو لے ہی آیا، مگر اسے سائرہ سے اب بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پوری رات جانے کہاں غائب رہتا۔ بوا نے بتایا اسے کئی لت لگ چکی ہیں اور اس کے سدھرنے کی امید بھی نہیں۔ وہ گھٹنوں گھٹنوں دلدل میں دھنس چکا ہے۔ رات آندھی آئی اور ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ بڑے میاں کا سانس رکنے لگا۔ بوا اور سائرہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں، مگر زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ شاید وہ سائرہ سے معافی مانگنے کے لیے ہی زندہ تھے، اپنی زیادتیوں کی معافی، بیٹے کے مظالم کی معافی۔ سائرہ سسک سسک کر رونے لگی۔ رات کو انہوں نے رک رک کر نحیف آواز میں کہا، اب تم بھی چلی جانا، یہاں نہ رہنا، یہاں بھوت بستے ہیں، رات کو ناچتے گاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں، تم چلی جانا ورنہ تمہیں بھی ڈرائیں گے۔ صبح ہوتے ہوتے ان کا سانس اکھڑ گیا۔ فجر کے وقت جب آخری ہچکی آئی تو گھر میں سائرہ اور بوا کے سوا کوئی نہ تھا۔ آندھی اپنے ساتھ بیمار کی ساری بیماریاں اور جان بھی لیتی گئی۔ گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ دل نواز صبح آیا، باپ کی میت پر زور زور سے رونے لگا۔ محلہ اکٹھا ہو گیا، لوگ دل نواز کی خدمتوں کی تعریف کر رہے تھے۔ اپنا اٹیچی اٹھا کر سائرہ جب چلنے لگی، دل نواز اس کے سامنے آ گیا۔ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نہیں نہیں، میں اس گھر میں تنہا نہیں رہ سکتا سائرہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، قسم سے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر کار سائرہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور لبوں پر زبان پھیر کر کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، پانی ڈھلان کی طرف جا چکا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے وہ کاغذات باہر نکالے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی اور دل نواز کے سامنے رکھ دیے۔ دل نواز کو دستخط کرنے ہی پڑے۔ وہ اسی لیے دل نواز کے ساتھ آ گئی تھی تاکہ چند لوگوں کے سامنے وہ کاغذات پیش کرے اور عزمی پر کوئی حرف نہ آئے۔ اب وہ آزاد تھی اور راستہ بے حد روشن و محفوظ تھا۔ صبح کے اجالے میں وہ عزمی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ سورج کی کرنوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، موسم بدل چکا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔